हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि आज से पहले आपने बताना है कि बहन ने उसने बताया था, हमने ये कलाम नहीं सुना, मुझे उसी दिन खुदा के रूह ने कहा था कि चर्च के अंदर भी वो कलाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? कि हर एक को पता चले कि आज खुदा का इल्हाम जो है, ये नबूवत की किताब जो है, जिसको पढ़ने से शैतान दुश्मन शैतान रोकता है, इसके पढ़ने से मेरी जिंदगी में क्या बरकत है और आने वाली चीजें दुनिया में खुदा के जो भेद हैं वो क्या है। हालेलुया। तो कितने लोग खुदा का कलाम पढ़ सकते हैं? कितने लोग अपने साथ बाइबल लेकर आए? हालेलुया हालेलुया। कितने लोग अपने साथ खुदा का कलाम लेकर आए? कितने लोग पढ़ सकते हैं? बाकी कलीसिया नहीं पढ़ सकती। तो आए मेरे साथ मुकाशफा की किताब। ये एक दिन में ये कवर नहीं हो सकता, ये बहुत लंबा मैसेज है, पर मैं इसको शॉर्ट करने की कोशिश करूंगी। चंद मशहूर बातें बताऊंगी, चंद वो बातें ऐसी जो जिंदगी के अंदर शैतान ने जो करनी है और होने वाली है इस दुनिया में। तो कलाम खुदा में से मुकाशफा की किताब और उसका 13 बाब और उसकी 18 आयत। कलाम खुदा में कुछ यूं मरहूम है। हिकमत का ये मौका है, जो समझ रखता है वो इस हैवान का अदद गिन सकता है, क्योंकि वो आदमी का अदद है और उसका अदद है 666। उसका अदद क्या है? जोर से बोले मेरे साथ, उसका अदद क्या है? 666,666। बहुत से लोग आज दुनिया में ये सोचते हैं कि पता नहीं, इस बात को बड़ा हैरान कुन समझते हैं, बड़ा अजीब समझते हैं कि ये पता नहीं क्या चीज है, बहुत मुश्किल समझते हैं, हालांकि ये मुश्किल है नहीं। मुकाशफा की किताब बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब है, जिसे मसीह यीशु के रसूल यूहन्ना आरिफ ने लिखा। यूहन्ना आरिफ यीशु मसीह का वो रसूल है जिसके पास मुकद्दसा मरियम थी। जब मसीह यीशु सलीब के ऊपर थे तो उन्होंने कहा, हम कलमा सुनते हैं, उस कलमे की हमें क्या करता है? ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। और यूहन्ना से कहता है, ये तेरी माँ है। यूहन्ना के सुपुर्द अपनी माँ को करता है। ये वही यूहन्ना आरिफ है जिसके साथ मुकद्दसा मरियम ने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात गुजारे। ये वही यूहन्ना है और लिखा है कलाम खुदा के अंदर मुकाशफा की किताब में कि यूहन्ना आरिफ को यीशु मसीह की गवाही सुनाने की निस्बत 2 मदियान बादशाह ने कैद कर दिया कि ये यीशु मसीह की मनादी ना करे, क्योंकि ये आखिरी रसूल बचा था, ये यीशु मसीह का आखिरी शागिर्द बचा था। उस वक्त के अंदर बाकी सब खुदा के पास को शहीद हो गए, को कत्ल किए गए, को जंजीरों में जकड़े गए, को आरस से चीरे गए। ये यीशु मसीह का आखिरी शागिर्द था यूहन्ना आरिफ, जिसे 2 मदियान बादशाह ने यीशु मसीह की गवाही देने की निस्बत जेल में डाल दिया था कि ये यीशु की गवाही ना सुनाए, ये यीशु का इबादत ना करे। उसने मना कर दिया था इसको और कैद में डाल दिया था, कोई भी शख्स यीशु की मनादी नहीं करेगा। लेकिन बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कलाम खुदा के अंदर, यूहन्ना आरिफ जो कैद में था, पितमस के जजीरा में था। पितमस एक खतरनाक खौफनाक एक जेल थी। आजकल तो जेलों के अंदर पंखे या बहुत सारी सहूलतें हो गई हैं, उस वक्त के अंदर कोई भी ऐसी सहूलत नहीं थी, कुछ भी ऐसे नहीं था, बल्कि वो खौफनाक जगह थी, अंधेरी जगह थी, बहुत वो दर्दनाक जगह थी जहां पर इसे कैद किया गया। लेकिन बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कलाम खुदा के अंदर कि खुदा जो रब्बुल फाज खुदा, इस्राएल का खुदा, जिसने आसमान पे जाने से पहले अपने शागिर्दों से कहा, मत्ती की अंजील के अंदर, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे
لکھ لیں جو ہونے والی ہیں. تو کلام خدا کے اندر لکھا ہے یوحنا عارف نے، وہ کہتا ہے پھر میں نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص سفید پوشاک پہنے ہوئے، اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کی مانند سفید ہے، اس کا سینہ خالص سونے بند کا ہے، اس کے پاؤں خالص پیتل کے جو بھٹی میں تایا گیا ہو، اور اس کا چہرہ ایسے چمکدار جیسے تیزی کے وقت آفتاب، اس کے منہ سے دو دھاری تیز تلوار نکلتی. اور کہتے جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، اور اس نے اپنا دائنا ہاتھ میرے سر پر رکھ کے کہا اے یوحنا خوف نہ کر، میں وہی یسوع ہوں، میں وہی ہوں، میں اول اور آخر ہوں، میں مر گیا تھا اور میں زندہ ہوں، دیکھ میں ابدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں. کیا کہتا ہے موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں. جو باتیں تو نے دیکھی، یوحنا سے خدا کہتا ہے جو باتیں تو نے دیکھی ان کو لکھ لے، اور جو ان کے بعد ہونے والی ہے ان ساتوں کلیسیوں کے پاس بھیج دے. ہاللیلویا. بائبل مقدس کو جو بک آف ریویلیشن ہے، مکاشفہ کی کتاب ہے، بہت سے لوگ نہیں پڑھتے. بہت سے لوگ کا یہ تصور ہے، یہ خیال ہے کہ اس کتاب کو نہیں پڑھنا چاہیے. وہ بائبل کے بہت سارے حصے، بہت ساری چیزوں کو پڑھ لیتے ہیں لیکن مکاشفہ کو نہیں پڑھتے. وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ پڑھیں گے، کیونکہ شیطان نے دماغوں کو موف کر کے رکھ دیا ہے، شیطان نے عقل کو، دماغ کو بند کر کے رکھ دیا کہ اس کتاب کو کوئی نہ پڑھے. کتنے لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ مکاشفہ پڑھنے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ یہ جادو ٹونے کے لوگ بھی اسی کو پڑھ کے لیکن وہ الٹ پڑھتے ہیں، وہ اس کو غلط استعمال کرتے ہیں. بہت سارے لوگ جو بھی ہیں، جو غلط لوگ ہیں، وہ اس کو الٹ پڑھ کے اس کے غلط مطلب کو یوز کرتے ہیں. اسی لیے لوگ ڈرتے ہیں اور لوگ ایک دوسرے کو منع کرتے ہیں. جب وہ کہتے ہیں نا میں مکاشفہ کی کتاب تک آ کے، تو وہ کہتا ہے اس کو نہ پڑھو. کیوں کہتے ہیں؟ کیا کوئی شخص چاہے گا کہ میرے راستوں کو جان لے؟ کیونکہ بائبل مقدس کی مکاشفہ کی کتاب کا مطلب ہے بھید سے آگاہ ہونا. بھید سے آگاہ ہونا، وہ بھید جو آنے والا ہے، وہ راز، وہ پردہ جو ہٹ جائے گا. ہم پہلے جب ڈیولپ کرتے تھے، میں نے بھی سنڈے اسکول چلایا، جب ہم پہلے سن 2000 کے اندر، تو میں نے جب پہلا ڈیولپ کرایا تو اسٹیج کا کہ ہم پردہ لگاتے تھے اور ساری پبلک، ساری کلیسیاں بیٹھی ہوتی تھی دور تک. تو وہ ان کو سسپینس ہوتا تھا، ان کے دماغوں میں پردے کے پیچھے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کہ نہیں ہے. سوچتے ہیں نا پردے کے پیچھے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. اسی طرح اس کتاب کا مطلب بھی ہے پردہ ہٹایا جائے گا. جب یہ پردہ ہٹ جائے گا تو ہمیں صاف اور واضح طور پر دشمن شیطان کی چالوں کو، مکاریوں کو، جو وہ ہماری زندگی میں کرتا ہے اور خدا کے لوگوں کو اذیت دیتا ہے، دکھ دیتا ہے، ان سب چیزوں سے ہم واقف ہو جائیں گے اور ہم جان جائیں گے کہ شیطان ہے کیا، ہے کہ نہیں ہے. اس لیے جن کلیسیاؤں کو، ایمانداروں کو خدا کا کلام پڑھنے سے روکا جاتا ہے. ہاللیلویا. مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ لوگ سمجھ نہیں پا رہے، ڈسٹرب ہے. پلیز التماس ہے آپ سے بڑے توجہ سے کلام سنیں، کیونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ کوئی اس کی بات کو سنے، کوئی اس کے انجام کو دیکھے. کیونکہ جو حوالہ میں نے پڑھا ہے، دوسرے دنوں میں نے اس پہ کلام سنایا، اور اسی دن جب وہ بہن نے کہا کہ ہم نے یہ بات نہیں سنی، تو میرے روح میں یہ بات آیا کیوں نہ جن لوگوں نے نہیں سنی وہ بھی جانے کہ آخر زمانہ کے اندر کیسے لوگ اٹھیں گے، کیا ہوگا دنیا کے اندر، دنیا کا اختتام کیا ہے، شیطان کا اختتام کیا ہے، جس کے بارے میں ہم سنتے آ رہے ہیں. وہ اس دنیا میں آ کر کیا کرے گا.
مقدس کے اندر سے ہم اپنے ٹاپک کی طرف آئیں گے. بڑے غور سے آپ نے یہ بات سنی, جب غور سے سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے. پھر میں نے ایک حمام کا سمندر میں سے نکلتے ہوئے دیکھا, اس کے 10 سینگ اور 7 سر تھے, اور اس کے سینگوں پر 10 تاج تھے, اور اس کے سروں پر کفر کے نام لکھے ہوئے تھے. اور جو حیوان میں نے دیکھا اس کی شکل تیندوے کے سے تھی, اور پاؤں ریچھ کے سے تھے, اور منہ ببر کا سا. اور اس اژدہا نے اپنی قدرت اور اپنا تخت اور بڑا اختیار سے دے دیا, اور میں نے اس کے سروں میں سے گویا ایک پر زخم کاری لگا ہوا دیکھا, مگر اس کا زخم کاری اچھا ہو گیا. اور ساری دنیا تعجب کرتی ہوئی اس حیوان کے پیچھے پیچھے بولی. اور چونکہ اس حیوان نے اپنا اختیار اس حیوان کو دی, چونکہ اس اژدہا نے اپنا اختیار اس حیوان کو دے دیا تھا, اس لیے انہوں نے اژدہا کی پرستش کی, اور اس حیوان کی بھی یہ کہہ کر پرستش کی کہ اس حیوان کی مانند کون ہے, کون اس سے لڑ سکتا ہے. اور بڑے بول بولنے اور کفر بکنے کے لیے اسے ایک منہ دیا گیا, اور اسے 42 مہینے تک کام کرنے کا اختیار دیا گیا. اور اس نے خدا کی نسبت کفر بولنے کے لیے منہ کھولا, اور اس کا نام اور اس کے خیمہ یعنی آسمان کے رہنے والوں کی نسبت کفر بکے, اور اسے یہ اختیار دیا کہ مقدسوں سے لڑے اور ان پر غالب آئے, اور ہر قبیلہ اور امت اور اہل زبان اور قوم پر اختیار دیا گیا. اور زمین کے سب رہنے والے جن کے نام اس برے کی کتاب میں لکھے گئے نہیں گئے, جو پناہ عالم کے وقت ذبح ہوا, اس حیوان کی پرستش کریں گے. جس کے کان ہو وہ سنے, جس کو قید ہونے والی ہے وہ قید میں پڑے گا, اور جو کوئی تلوار سے قتل کرے گا ضرور ہی تلوار سے قتل کیا جائے گا. مقدسوں کے صبر اور ایمان کا یہی موقع ہے. کتنے لوگوں کو یہ بات سمجھ آئی, یہ پہلا حیوان ہے جو کہاں سے نکلا ہے, کہاں سے نکلا ہے, سمندر میں سے نکلا ہے. پہلا حیوان سمندر سے نکلا ہے. حیوان نہیں ہے, اس کو تشبیہ دی گئی ہے اس کی خصلت کو. آپ نے سنا کہ اژدہا نے, یہ وہی اژدہا ہے, یہ وہی پرانا سانپ ہے جس نے باغ عدن کے اندر گمراہ کیا. یہ وہی پرانا سانپ اژدہا ہے, اور اس نے اپنا سارا اختیار قدرت اس حیوان کو دی جو سمندر میں سے نکلا, جس کی شکل تیندوے جیسی تھی, پاؤں ریچھ کی مانند تھے, منہ ببر کا سا تھا. اس حیوان کو اس نے یہ سارا اختیار شیطان نے اپنا دیا, اور اسے 42 مہینے تک, 42 مہینے 3.5 سال کا عرصہ بنتا ہے. 42 مہینے تک اسے کام کرنے کا اختیار دیا گیا کہ وہ مقدسوں کے ساتھ لڑے. مقدس لوگ جو خدا کے برگزیدہ ہیں ان کے ساتھ وہ لڑے, جنگ کرے, انہیں دکھ دے, انہیں اذیت دے, انہیں موت دے, انہیں سزا دے. یہ اختیار کس نے دیا؟ میرے ساتھ بولے, کس نے دیا؟ شیطان نے. کس کو دیا؟ اس حیوان کو جو سمندر میں سے نکلا. وہ حیوان کے ساتھ اس کو, یہ ایک ایسا لیڈر ہوگا دنیا کے اندر, ایک ایسا لیڈر اٹھے گا, ایسا ایک شخص اٹھے گا, ایسا بادشاہ اٹھے گا جو اتنا عبادتناک ہوگا, خوفناک ہوگا. یہی چیزیں ڈینیل کے چیپٹر کے اندر بھی لکھی ہے, ڈینیل کی بک کے اندر بھی لکھی ہے. وہ بھی کہتا ہے کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا, وہ 4 بادشاہوں کا ذکر ہے, اس میں سے جو چوتھا ہے ہیبتناک. یہ ہیبتناک ہے, خوفناک ہے. ہم یہ نہ سوچیں کہ شاید یہ ایک جانور ہوگا, نہیں. اس کی جو خصوصیات ہوگی, اس شخص کی, اس لیڈر کی جو خصوصیات ہوگی, وہ حیوان کی طرح ہوگی. وہ حیوان کی طرح نکل جائے گی. جس طرح ایک حیوان آ جائے تو وہ سب کو نکل جاتا ہے. ایک خوفناک شیر ہی آتے جنگل سے تو وہ بھی لوگوں کو پھاڑ دیتا ہے, کھا جاتا ہے.
عزیزوں، لیکن کلام خدا کے اندر لکھا ہے صبر کا یہی موقع ہے، کہتا ہے صبر کا یہی موقع ہے، صبر اور ایمان کا یہی موقع ہے۔ ہم نے اپنے صبر اور ایمان کو مضبوط کرنا ہے کہ اگر وہ ہمیں دکھ دے، تکلیف دے، تو ہم نے اپنا یہ نہیں کہ وہ دکھ دے تو ہم اپنا سب کچھ چھوڑ دیں، نہیں، بلکہ ہمیں مضبوطی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، جس طرح ہم پہلے چلتے آئے ہیں، جب یہ اینٹی کرائسٹ آئے گا، جب یہ مخالف مسیح آئے گا، اس کو مخالف مسیح کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ مخالف مسیح، یہ ہمارا مخالف مسیح ہوگا۔ بہت سے لوگ سنتے آ رہے ہیں مخالف مسیح آئے گا، مخالف مسیح آئے گا۔ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ سبھی جانتے ہیں نا، لیکن ہمیں اس کے کاموں کا بھی پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ کلام خدا کے اندر درخت اپنے پھلوں سے اور انسان اپنے کاموں سے پہچانا جاتا ہے۔ جب وہ آئے گا تو اس کے کام کیا ہوگا؟ آتے ہی وہ کہے گا میں خدا ہوں۔ اس کے 7 سر ہوں گے اور 10 سینگ ہوں گے۔ یہ 7 سر 7 حکومتیں ہیں۔ یہ 7 سر جو ہم نے پڑھا ہے، یہ 7 حکومتیں ہیں۔ بابل، مادی، فارسی، یونان، روم، مصر، اسور، یہ گزر چکی حکومتیں ہیں۔ ڈینیل کے دور میں، پرانی عہد نامہ میں یہ حکومتیں گزر چکی ہیں، لیکن اب جو ہیبت ناک، جو ڈینیل نے دیکھا وہ ہیبت ناک ہے، وہ ہے ریوائز روم۔ جس طرح یسوع مسیح کو رومیوں کے دور کے اندر مصلوب کیا گیا، کتنی دردناک اور اذیت ناک، وہ کیسے مسیحوں پر تشدد کرتے تھے۔ اسی طرح اب جو حکومت آئے گی وہ ہے ریوائز روم۔ پھر سے روم کی حکومت ریوائز ہوگی، پھر سے روم کی حکومت پہلے کی نسبت زیادہ سخت ہوگی۔ یہ 7 حکومتوں ہیں جو گزر چکی ہیں، لیکن اب جو آئے گی وہ ریوائز روم ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، مت گھبرائیں، مت پریشان ہو، مت اپنے دلوں میں یہ خیال سوچیں کہ یہ جو ہمارا مخالف مسیح آئے گا، یہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، بلکہ ہم نے جیسے پہلے خدا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اسی طرح ایمان میں اور مضبوط ہونا ہے، اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے دکھ سہ لینے ہیں، تکلیف سہ لینی ہے، درد سہ لینا ہے، لیکن اپنے ایمان سے برگشتہ نہیں ہونا۔ یہ نہیں سوچنا کہ یہ آ گیا ہے تو اب پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن آج ہمیں قوت اور دلیری کی ضرورت ہے۔ تو کلام خدا کے اندر لکھا ہے، یہ جب حیوان آئے گا تو اس کے سروں میں سے ایک کے اوپر نقصان ہوگا، چوٹ لگ جائے گی۔ اسی کی حکومت کے اندر اس کے سروں میں سے ایک کے اوپر چوٹ لگ جائے گی، زخم لگ جائے گا، جس کے سبب سے وہ مر جائے گا۔ اس کے بعد 11 ایسے 18 آپ خرچہ کر پڑیں گے۔ میں آپ کو ویسے ہی اس دوسرا، پہلا حیوان یہ اور دوسرا حیوان سمندر میں سے نکالا گیا، زمین میں سے نکالا گیا، میں آپ کو ویسے ہی بتا دیتی ہوں۔ جب آپ اسے پڑھیں گے آپ کو اور بھی سمجھ آئے گی۔ اس حیوان کے زخم پر سروں میں سے ایک پر زخم کاری لگ جاتی ہے، اور جب لگ جاتی ہے تو کلام خدا کے اندر لکھا ہے اس کا زخم کاری اچھا ہو گیا اور وہ کھڑا ہو گیا۔ اور جب دوسرا حیوان زمین میں سے نکلا، جس کا چہرہ جو برے کے سے 2 سینگ رکھتا ہے، وہ بڑے بھولا معصوم، پہلا حیوان، پہلا شخص مخالف مسیح، پہلا شیطان، پھر مخالف مسیح، اب یہ تیسرا شخص کا ہے جھوٹا نبی۔ کتنے لوگ جانتے ہیں کہ شیطان نے بھی اپنی تثلیث بنا رکھی ہے؟ جس طرح باپ، بیٹے، روح القدس 3 ہیں، اسی طرح شیطان بھی اپنی تثلیث بنائے گا، جس میں شیطان ہوگا، جھوٹا نبی ہوگا، مخالف مسیح ہوگا۔ 3 ہوں گے۔ پہلے شیطان نے اپنا سارا اختیار مخالف مسیح کو دے دیا ہے، اب تیسرا جو دوسرا حیوان زمین میں سے نکلا ہے، بہت سارے لوگ آج، بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ وہ فلاں شہر سے نکلے گا، وہ یورپین یونین سے نکلے گا، وہ مخالف مسیح شام سے آئے گا، ایران سے آئے گا، وہ مخالف مسیح یونان سے آئے گا۔ بہت سارے لوگ اس بات کو کہتے ہیں،
لیکن میں کہتی ہوں کہ وہ زمین کے کسی بھی حصہ سے نکل آئے گا، کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے وہ زمین سے نکلے گا، زمین میں سے نکلے گا۔ پہلا مخالف مسیح، دوسرا جھوٹا نبی۔ جب یہ آیا ہے بڑا بھولا بن کے، بندے کے دو سینگ ہیں اور منہ اس کا جو ہے وہ اژدہا کی طرح، سانپ کی طرح ہے۔ نیشنل جیوگرافک پہ آپ نے بہت بڑا اژدہا دیکھا ہوگا، بہت بڑا سنیک دیکھا ہوگا۔ وہ اژدہا ہے، اس کا منہ اژدہا کی طرح ہے، وہ اژدہا کی طرح بولتا ہے، کفر بکتا ہے۔ اور جب وہ آیا تو اس نے کیا کیا؟ آتے ہی لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ اس حیوان کی، اس بت کی، اس کا بت بنا اور اس حیوان کی پرستش کرو جس کا زخم کاری اچھا ہو گیا تھا۔ یہ جو دوسرا جھوٹا نبی آئے گا، وہ جھوٹی نبوتیں کرے گا، جھوٹ بولے گا، یہ سب پہلے حیوان کی پرستش کرائے گا، کہے گا اس کی پرستش کرو، جو مر گیا تھا وہ زندہ ہو گیا، وہ سیم میرے یسوع مسیح کی طرح، جس طرح میرا مسیحا مصلوب ہوا، مر گیا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، سیم اسی طرح یہ پوری کاپی کر کے میرے خداوند کی لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ یہ جھوٹا نبی لوگوں کو گمراہ کر کے کہے گا کہ اس کا بت بناؤ اور اس کی پرستش کرو اور اس کے آگے جھکو، اور جو اس کے آگے نہیں جھکے گا وہ اسے مار ڈالے گا، قتل کر دے گا، اسے وہ ہلاک کر دے گا۔ اسی لیے کلام خدا کے اندر لکھا ہے جس کو قید ہونی ہے وہ قید میں پڑے گا، اور جس کو قتل ہونا ہے وہ ضرور ہی قتل کیا جائے گا۔ کیا ہمیں گھبرانا چاہیے؟ ہمارے پاس تو ایک دائمی تسلی ہے۔ یہ دونوں حیوان جو زمین میں سے اور سمندر میں سے نکل رہا ہے، یہ مخالف مسیح ہے۔ مخالف مسیح یعنی کہ مسیح کی مخالفت کرنے والا، یہ کہے گا مسیحا کچھ بھی نہیں، مسیحا کچھ بھی نہیں ہے، میں ہوں، میری مانند کوئی نہیں ہے۔ یہ خداوند یسوع مسیح کا تجسم کو انکار کرے گا، یہ کہے گا مسیحا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، آج بھی بہت سارے لوگ یسوع مسیح کو نہیں مانتے، آج بھی مخالف مسیح کی روح ہے اور لوگ انکار کرتے ہیں یسوع کا، لیکن بائبل مقدس کے لکھا ہے جو جان مسیح یسوع کا انکار کرے گی وہ خدا کے بادشاہی میں داخل نہیں ہے۔ اگر آپ خدا کے بیٹیاں بیٹے عرصہ دراز سے مسیحی ہیں، آباؤ اجداد سے مسیحی ہیں، تو یہ جو دنیا کا اخیر ہے، یہ جو دنیا کا اختتام ہے، جس میں یہ اینٹی کرائسٹ آئے گا، جس میں یہ جھوٹا نبی آئے گا، لوگوں کو گمراہ کرے گا کہ مسیح کی عبادت نہ کرو بلکہ اس بت کی کرو، جو مر گیا تھا زندہ ہوگا، یہ معجزات کرتا ہے، یہ سب کچھ وہ کام کرے گا جو میرے مسیح یسوع نے کیے۔ لیکن ہمیں پہچان کرنی ہے، کلام خدا کے اندر لکھا حکمت کا یہ موقع ہے، جو سمجھ رکھتا ہے وہ سمجھ جائے کہ یہ کون ہے۔ کہتا حکمت کی اور پہچان کا یہی موقع ہے، جو سمجھ رکھتا ہے وہ جان لے گا یہ کون شخص ہے۔ جب ہم نے سیکھا ہوگا، ہم نے پڑھا ہوگا، تبھی ہم جانیں گے۔ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو پھر تو گمراہ ہو جائیں گے۔ اس لیے اس کتاب کو سیکھنا چاہیے کہ نہیں سیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ضرور اس کو پڑھا کریں اور سمجھا کریں، کیونکہ جب آپ پڑھیں گے سمجھیں گے تب ہی آپ خدا کے نام کو چلا دیں گے۔ اور وہ حیوان کا عدد کیا ہے؟ 666۔ وہ آدمی کا عدد کیوں ہے؟ کیونکہ آدمی چھٹے دن بنایا گیا اور وہ آدمی کے روپ میں آئے گا، آدمی کی طرح وہ ہوگا، وہ ایک ایسا مذہبی سیاسی لیڈر بن کر آئے گا، لوگوں کو گمراہ کرے گا، اور لکھا ہے کلام خدا کے اندر وہ لوگوں کو خوراک نہیں دے گا۔ ہاں، کوئی خرید و فروخت نہیں کر سکتا جب تک کوئی اس کا مارک اپنے ماتھے پر، اپنے ہاتھ پر نہ لے۔ جب تک آپ اس کی چھاپ کو، اس کے مارک کو اپنے اوپر نہیں لیں گے، کوئی شخص خرید و فروخت نہیں کر سکتا۔ کسی کو کھانا نہیں ملے گا، کتنی اذیت ہے، کتنی زیادہ اذیت ہے، کھانا نہیں دے گا، خود کی پرستش کرائے گا، لوگوں کو کچھ نہیں ملے گا، خرید و فروخت نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ملے گا، لوگ نہایت دکھ میں، مصیبت میں پڑیں گے۔ لیکن بائبل
صبر اور ایمان کا یہی موقع ہے. ایمانداروں کے، غیر ایمانداروں کے نہیں، جو جانتے نہیں ہیں، جو مسیح یسوع کو نہیں پہنے. اس لیے میرے عزیزوں پریشان نہیں ہونا، غمگین نہیں ہونا، دکھ نہیں کرنا، کیونکہ خدا مصر کے اندر یوسف کو بھیج سکتا تھا کہ جا مصر کے اندر 7 سال قید پڑ رہا ہے تو جا پہلے ہی خوراک تیار کر. تو کیا جب یہ مخالف مسیح آئے گا، دکھ دے گا، تو کیا خدا مجھے اور آپ کو اکیلا چھوڑ دے گا؟ کیا چھوڑے گا؟ وہ کہتا ہے جا تیرے تک وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. کہتا ہے کوئی تیرا تاج چھیننے نہ پائے. دکھ کے اندر، پریشانی کے اندر یہ نہ سوچے کہ مجھے خوراک نہیں ملے گی، مجھے کھانا نہیں ملے گا. آج لوگ کھانوں کی لائنوں میں ناجائز جگہوں پر لگے ہوتے ہیں. میرے مسیحی لوگ، ایماندار لوگ، جو کھانا ہمیں نہیں کھانا چاہیے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کہاں ہیں. بہت سارے لوگ ایسا کھانا کھاتے ہیں جو ہم پر واجب نہیں ہے، آج بھی کھاتے ہیں. میرے عزیزوں، ہمیں وہ کام کرنا ہے جو ہمارا خداوند ہم سے چاہتا ہے. کہتا ہے ایمان اور صبر کا یہی موقع ہے، حکمت کا یہ موقع ہے، اپنی حکمت دکھانی ہے. زندگی بھر تو عبادت کرتے رہے، شکر گزاری کرتے رہے، لیکن جب موقع ملا تو ہم گمراہ ہو گئے. جھوٹے نبی کے ہاتھوں، مخالف مسیح کے ہاتھوں گمراہ ہو گئے کہ ہم بت کی پرستش کر لیں اور کھانا مل جائے. نہیں، خدا یوسف کو بھیج سکتا ہے مصر کے اندر، تو وہ اس دور کے اندر بھی ہمارے لیے خوراک مہیا کرے گا. ہر وہ چیز جو مجھے اور آپ کو ضرورت ہے وہ ضرور مہیا کرے گا. اس نے کہا دیکھ میں دنیا کے آخر تک تیرے ساتھ ہوں، موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہے. میرے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا اور میں نے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا. یہ سب کچھ ہمارے لیے کرے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایمان میں اور صبر میں مضبوط رہیں. وہ اینٹی کرائسٹ آئے، وہ مخالف مسیح آئے، وہ جھوٹا نبی آئے جسے شیطان نے اپنا سارا اختیار دیا تھا، وہ کچھ بھی کرے لیکن ہم اپنے ایمان میں مضبوط رہیں. میرے ساتھ آئے بائبل مقدس میں، اس کا انجام دیکھیں. جن لوگوں کے ماتھوں کے اوپر اور ہاتھ کے اوپر اس کی چھاپ ہوگی، ان کا انجام کیا ہونا ہے. کلام خدا میں مکاشفہ کی کتاب 16 باب اور اس کی 2 آیت کے اندر لکھا ہے، بس پہلے نے جا کر اپنا پیالہ زمین پر اٹھیل دیا، اور جن آدمیوں پر اس حیوان کی چھاپ تھی اور اس کے بت کی پرستش کرتے تھے، ان کے لیے ایک برے اور دردناک ناسور پیدا ہو گئے. جن لوگوں نے بڑی ہنسی خوشی، بڑا راضی ہو گئے، کوئی بات نہیں ہے، اپنے اوپر وہ چھاپ لے لینی ہے، مارک کو لے لینا ہے، 666 کا لیول لگا لینا ہے، ان کو خدا کی طرف سے ایک دردناک اور بہت ہی نہایت برے باڈی کے اوپر ناسور پیدا ہو جائیں گے. ایک دانہ نکل جائے تو پوری باڈی کو پتہ چل جاتا ہے کہ تکلیف ہے. تو جو بڑے بڑے ناسور جو ایوب کو ہوئے تھے، وہ تو اس کی آزمائش خدا کی طرف اس کی بھلائی کے لیے تھی، لیکن یہ تکلیف، یہ بیماری عذاب کے لیے ہوگی، مصیبت کے لیے ہوگی، دکھ کے لیے ہوگی. یہ سزا ہوگی ان لوگوں کو جو اس کے مارک کو لے کے، ان لوگوں کو جو 666 کی اس حیوان کی چھاپ کو اپنے ہاتھوں اور ماتھے پر لیں گے، ان کو یہ دردناک ناسور پیدا ہوں گے. لیکن میرے عزیزوں، کلام خدا کے اندر لکھا ہے وہ ایماندار لوگ، وہ خدا کے ساتھ چلنے والے لوگ جو اس چھاپ کو نہیں لیں گے اور قتل کیے جائیں گے اور وہ قید میں ڈالے جائیں گے، ان پر ظلم ہوگا، دکھ ہوگا، تکلیف ہوگی، ان کے لیے خداوند آسمان کے خدا نے کیا رکھا ہے. تو مکاشفہ 20 باب کے اندر لکھا ہے، پھر میں نے تخت دیکھے، وہ کہتا پھر میں نے تخت دیکھے، یوحنا آ
کہتا ہے لوگ ان پر بیٹھ گئے. کون سے لوگ؟ اور عدالت ان کے سپرد کی گئی اور ان کی روحوں کو بھی جن کے سر اب سننا ہے غور سے, جن کے سر یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے, اور جنہوں نے نہ تو اس حیوان کی چھاپ پرستش کی, نہ اس بت کی, اور نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھے اور ہاتھوں پر لی, وہ زندہ ہو کر 1000 برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کریں گے. ہاللیلویا, زوردار تالیاں بجائیں. جن لوگوں نے اپنے ماتھے اور ہاتھ پر اس اینٹی کرائسٹ کی مخالف مسیح کی چھاپ لی, ان کا انجام کیا ہوگا؟ آپ نے کلام میں سے سنا کہ دردناک برے تکلیف دینے والے ناسور ہوں گے, اور جو خدا کے لوگ جن کے سر یسوع کی گواہی دینے کی نسبت کاٹے گئے تھے ان کا ساتھ کیا ہوگا؟ یہی آپ نے سنا کہ وہ کہتا ہے میں نے ایک ایسا تخت دیکھا جہاں پر لوگ بیٹھ گئے, اور وہ کون سے لوگ جو یسوع کی گواہی دینے کی نسبت کاٹے گئے تھے. ہاللیلویا, یسوع کی گواہی دینے کی نسبت جنہوں نے اپنے ماتھے اور ہاتھوں پر اس حیوان کی چھاپ کو نہیں لیا تھا, وہ 1000 برس تک یسوع مسیح کے ساتھ بادشاہی کریں گے. کس کے ساتھ بادشاہی کریں گے؟ آج آپ کو موقع مل جائے ملک کے وزیر اعظم کے پاس بیٹھنے کا تو دل پھول کے بیٹھتا ہے, روح بھی کوئی اور ہوتا ہے, انداز سے کوئی اور ہوتا ہے, چال ہی کوئی اور ہوتی ہے کہ مجھے تو وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھنے کا موقع مل گیا, لیکن جب بادشاہ کے بادشاہ خدا یسوع مسیح ناصری کے ساتھ بیٹھیں گے تو کیسا لگے گا؟ خوش ہوگا کہ بادشاہ کے بادشاہ جس کے لیے میں نے اپنا سر قلم کروا دیا, جس کے لیے میں نے اذیت دی, اب وہ کہتا ہے وہاں پر کوئی دکھ ہوگا نہ ہونا نہ ہوگا, وہاں پر ان کے سب آنسو پوچھ دیے جائیں گے. موت کا ان پر کوئی اختیار نہیں رہے گا کیونکہ وہ 1000 سالہ تک بادشاہی کریں گے. اس لیے میرے عزیزوں, مضبوط ایمان اور مضبوط ہونا ہے اور صبر کا مظاہرہ کرنا ہے, گمراہ نہیں ہونا. اس اینٹی کرائسٹ سے, اس مخالف مسیح سے, اس شیطان سے جس نے اپنا اختیار سے دے دیا, ہمیں تیار اور کلام کو سیکھنا ہے. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جس دور کے اندر یہ آئے گا ہمارے ساتھ ہمارا خدا ہے, ہم عمل کرنے والے یسوع کو تک نہیں رہیں گے, کیونکہ کلام خدا کا لکھا ہے کہ عمل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو, اور وہ ہمارے ساتھ ہے. الوہیم ہمارے ساتھ ہے. کہنا ہے یہوہ خدا تو میرے ساتھ ہے, یہوہ ایڈونائی میرے ساتھ ہے, یہوہ رفا میرے ساتھ ہے, یہوہ یری میرے ساتھ ہے. کہیں میرے ساتھ یہوہ الوہیم میرے ساتھ ہے. یہوہ الوہیم زور سے کہیں, یہوہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں یہوہ الوہیم میرے ساتھ ہے. خداوند مجھے قوت دے, مجھے قوت دے, مجھے بس صبر کی قوت دے. بہت سارے لوگوں کے ہاتھ نیچے کہ آپ برکت لینا نہیں چاہتے, شرمانا چھوڑ دے. وہ کہتے ہیں جو کوئی میرے نام سے شرمائے گا میں بھی اپنے باپ کے سامنے شرماؤں گا. اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں, بلند کریں اپنے ہاتھوں کو, اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر برے کی تعریف کریں کہ وہ برا عزت, حشمت, تعریف, تمجید, بزرگی اور ستائش کے لائق ہے, جس کے ساتھ ہم تخت پر بیٹھیں گے اور 1000 سال تک بادشاہی کریں گے. وہ برا تمجید کے لائق اس کو کہیں کہ آج صبح ہم تجھے مبارک کہتے ہیں. جب یہ اینٹی کرائسٹ کا دور آئے گا تو خدا ہمیں ایمان میں مضبوط رکھنا, ہمارے صبر کو قائم رکھنا, ہم گمراہ نہ ہونے پائے, بلکہ ہم دلیری کے ساتھ کہیں کہ اگر میری جان جاتی ہے تو جائے پر میرا ایمان نہ جائے, میرا ایمان مضبوط ہو جائے. میری جان جاتی ہے تو جائے, میں مسیح کی خاطر اپنے آپ کو بھی خداوند پیش کرتا ہوں. کہیں خدا سے میری زندگی کچھ ہے, میری زندگی دیر ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہاللیلویا.
کے وسیلہ سے ہم سب کو بہت برکت دے.